नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता करता है कि इस सफ़र में, जो ज़िंदगी का सफ़र है, हम उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और मैं अक्सर कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, और क्या वो दुरुस्त सिमत है जिस पे आप जा रहे हैं, और क्या वो मंजिल भी जिसका तयन आपने किया है, क्या आप इस बात को दिल से और ज़हनी और सारी अपनी सोचो ख्यालात को यकजा करते हुए और अपनी सारी तहकीक आपने की है कि वही ये मंजिल है जो हमेशा की ज़िंदगी तक आपको ले जाएगी। यकीनन खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है, और बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि ऐसी राहें भी हैं जो हमें देखने में तो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में, उनकी गहराई में तबाही के रास्ते हैं। अपनी मंजिल का तयन करने से पहले ज़रूर इस बात को देखें, ज़रूर इस बात को सोचें और इन सारी कलाम की सच्चाइयों को जानने की कोशिश करें, ताकि ना सिर्फ आपका घराना, आपकी आने वाली नस्लें भी उस रास्ते पे गामज़न हों जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता और जो कलाम मुकद्दस यानी बाइबल हमें बताती है। यकीनन बाइबल वो सच्चाई का रास्ता है जो खुदा ने इब्तिदा ही से अपने नबियों के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से और आखिर में अपने बेटे के वसीला से हम तक पहुंचा दिया। और यकीनन ये वो रास्ता है जो खुदा चाहता है कि हम इस रास्ते पे चलते हुए उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें। हम आजकल ख्वाब और रोया के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, और ये वो ज़रिया है जो खुदा इस्तेमाल करता रहा दूसरे ज़राए के अलावा, यानी नबियों के वसीला से कलाम, पैगंबरों के वसीला से कलाम और अपने बेटे के वसीला से कलाम, और फिर ये भी एक वो ज़रिया है ख्वाबों के वसीला से, रोया के वसीला से, खुदा डायरेक्ट लोगों से हम कलाम हो के, ये सब वो खुदा के ज़राए हैं जो वो इस्तेमाल करके इंसान के लिए आसानी पैदा करता है ताकि वो उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचे। और ख्वाब और रोया के आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे साउल की रोया के ताल्लुक से। साउल कौन था और कैसे वो पालूस बना, और साउल क्या करता था और कैसे वो उसके बिल्कुल मुतजाद ऑपोजिट काम करने लग पड़ा, ये कैसे मुमकिन हुआ। आज के इस प्रोग्राम में ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान इस सारे आज के मौजू पे बात करने के लिए। आप उनके ताल्लुक से जानते हैं, और ये यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, बानी हैं। और मैं आपको और भी खुशी की बात बता दूं, पिछले दिनों इन्होंने हमारे साथ IFGF इंटरनेशनल फुल गॉस्पल फेलोशिप चर्च जो है उसको भी ज्वाइन किया है। हम इनको मुबारकबाद भी आज अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए भी देते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं इनके उस सारे टैलेंट के लिए जो खुदा ने दिया। मैं दिल से इस बात को हमेशा कहता हूं कि खुदा ने एक अच्छा टैलेंट इन्हें दे रखा है, एक अच्छी सोच, और अच्छी खुदा ने इनको तालीम से जो है वो मुलव्वस किया हुआ है, और यकीनन कलीसिया के लिए ये एक एसेट है। वेलकम टू द शो डॉक्टर तहसीन, आपको वेलकम करते हैं। आप मजीद कुछ कहना चाहें? थैंक यू वेरी मच। खुदावंद बड़ी बरकत दे, और इट्स एन ऑनर प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ IFGF एज वेल। और खुदावंद जो है वो खिदमत को और तोड़ों को और खिदमतों को बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है। और ये साथ जो खुदावंद ने दिया, जिसमें हम मिलकर ज़िंदगी टीवी पे इतने प्रोग्राम्स किए हैं, तो अब उसको खुदावंद और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज गॉड्स विल कि हम बादशाही में आगे बढ़ें और खुदा के काम को करें। और साउल के बारे में आप बात कर रहे थे, तो आई थिंक जितने भी हम ईमानदार हैं, जो खुदावंद के सिपाही हैं,
we find our story in that story as well. So in some way we can relate to that. So بالکل خداوند نے برکت دی ہے بہت طریقوں سے, لیکن سارا جلال یسوع مسیح ناصر کو ملے. آمین آمین آمین. اور میں اس بات کے لیے آپ کی اس بات کو خاص طور پہ جب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سب, اور میں جب آ رہا تھا اور میں اسی بات پہ سوچ رہا تھا کہ ہم سب کا, ہر انسان کا ایک ماضی ہے اور ہر ایک بڑے خادم کا بھی ایک ماضی ہے جی, اور ہر ایک گناہ گار کے لیے ایک مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے. بالکل. اور یقیناً سول جو تھا وہ اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس ہم بتاتی کہ یہ یہودی مذہب کے اس وقت نوجوانی کے عالم میں تھا, 32-33 ارلی 30s کہا جاتا ہے کہ اس کی ایج تھی, اور یہ بڑا جو تھا نا جوشیلا اور بہت پڑھا لکھا اور ایک بڑا ٹیلنٹ, اس کو جو ہے ٹاپ ٹیلنٹ اس وقت سمجھا جاتا تھا. اور اس نے اس وقت کے جو ماہر استاد ہیں گملیئیل جو ہیں وہ ایک ماہر استاد تھے اور سب سے بڑے استادوں میں تھے, ان سے تعلیم بھی حاصل کی تھی. اور یہ اس وقت جب مسیحت نے جنم لیا, یسوع مسیح کے جو ہے صعود فرما لینے کے آسمان پہ چلے جانے کے بعد جب مسیحت میں لوگ آنا شروع ہوئے تو یہ ان کو بہت ستاتا تھا. بہت زیادہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایون اگر آپ دیکھیں تو رسولوں کے اعمال کی کتاب جو ہے جو اپوسٹلز جو ہے اعمال کی کتاب نئے عہد نامے میں, اس میں اگر 7واں باب دیکھتے تو وہاں جب اسطفنس کو شہید کیا جا رہا ہے, اور جب اسطفنس ظاہر ہے وہ شہید اس لیے ایسے نہیں کیا جا رہا تھا, وہ بڑی ایک بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک کروسیڈ کر رہا تھا, وہ یسوع مسیح کی منادی کر رہا تھا اور یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیسے وہ آئے اور کیسے وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو یہودیوں نے, سردار کاہنوں نے اور فقی فریسیوں نے اس کو جو ہے سنسار کرنا شروع کیا. اور لکھا ہے کہ اسطفنس کے سنسار کے وقت سول وہاں پہ موجود تھا اور یہ شامل تھا, بلکہ لوگ اس کے پاس اپنے چیزیں کپڑے رکھوا کے جا رہے تھے اور پتھر اس کو مار رہے تھے. آپ اس کے تعلق سے ضرور فرمائیے. جی بالکل. اور پولس رسول جو ہیں, یا ساؤل جب اپنے آپ کو کہتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے بارے میں وہ بیک گراؤنڈ بتاتے بھی ہیں اور اپنے بارے میں تھوڑا سا سمجھاتے ہیں. فلپیوں کو جب وہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو فلپیوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو فلپیوں 3 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کی 4 آیت میں بیسیکلی وہ بات ہو رہی ہے مختونی اور نامختونی کی, اور اس بات کے حوالے سے کہ کیا فخر کرنا چاہیے اور کیا نہیں, کیا یہودی کو یونانی پر فخر ہے, فوقیت ہے, یا مسیح میں ہم سب ایک ہو گئے ہیں, اس طرح کے حوالے سے بات کریں. تو وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں. 4 آیت میں لکھے کہ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں, اگر کسی کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا, اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں, عبرانیوں کا عبرانی, شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں, جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا, شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا. اب وہ یعنی کہ بتا رہے کہ جو یہ راست بازی جو ریکوائرڈ ہے, یا جو ایک جو یہودی جو ربینیکل جوڈائزم ہے اس میں جو ایک سیٹ اپ ہے ان کا, اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق وہ بے عیب تھا. اور کہتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی میں نے ان کو نقصان سمجھ لیا, میں نے ان کو جو ہے وہ اپنے اوپر سے اتار لیا. اور پھر اپنے بارے میں تھوڑا اور بھی بتاتا ہے. 2 کرنتھینز میں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ملتا ہے, اور اس کے 11ویں چیپٹر میں کہتے ہیں کہ اس کی 22ویں آیت میں کہتے ہیں کہ میں عبرانی بھی ہوں, کیا وہی عبرانی ہے میں بھی ہوں, کیا وہی اسرائیلی ہے میں بھی ہوں, کیا وہی ابراہیم کی نسل سے میں بھی ہوں. اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے. اور گملیئیل جو ہے یہ یہودیوں کی جو ہسٹری ہے, جو ربینیکل ہسٹری, ان میں ون آف دا بگیسٹ ریبائز گملیئیل, اور اس کے نام کے ساتھ ریبائی نہیں, وہ ربان لکھتے ہیں, ربان گملیئیل یعنی کہ ربیوں کا بھی ربی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا استاد تھا. اور اعمال کی کتاب میں گملیئیل کا ذکر آگے بھی ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیحی فرقہ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اور یہ بڑے پریشان تھے یہودی کہ یہ کیا ہو رہا ہے,
تو اس وقت بھی جو ہے وہ گملیل نہیں اٹھ کر جو ہے وہ سب کو چپ کروایا. تو اس نے کہا تھا کہ بھائی اگر تو یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ ہم بک آف ایکٹس اس کے چیپٹر 5 میں دیکھتے ہیں اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا کہ وہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، مگر گملیل نامی ایک فریسی جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کرو. اور پھر اس نے بتایا کہ اگر یہ خداوند کی طرف سے تحریک ہے تو پھر جو ہے یہ ہم اس کو نہیں روک سکیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ خود بخود اپنی موت مر جائیں گے. تو لیکن آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ ہسٹری کے ایکچولی یہ ان کے تعلق سے اور بھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اس وقت کے بہت بڑے استاد تھے، بہت جگہوں پہ اس کا ذکر ہے. بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی اہم شخص نہیں تھا، یہ ایک بڑے لیول پہ آگے کو ایک لیڈر بننے کو یہودیوں کا جا رہا تھا. اور جب اس کے ساتھ یہ رویا، اس کو جو خدا یسوع مسیح خود نظر آتے ہیں، روڈ ٹو ڈمیسکس کہا جاتا ہے، دمشق کی راہ پہ جاتے ہوئے، تو یہ ایک جو ہے حکم نامہ سردار کاہن اس وقت ان کا حکم چلتا تھا، اختیار چلتا تھا، اور وہ پورا اپنی فوج ہوتی تھی کیونکہ رومن امپائر تو اوور آل حکومت کرتے تھے کہ یہودیوں کے اوپر اختیار سردار کاہن کا چلتا تھا. اور وہ جو ہے اس وقت ان سے اختیار لے کے مسیحوں کو جو ہے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے تھے، اور یہ سمجھتا تھا کہ مسیح جس کو یہ کہتے ہیں، یسوع کو جس کو یہ مسیح کہتے ہیں، وہ تو مر گیا اور وہ تو دفنا دیا گیا، اور اب جو وہ اس بات پہ کیونکہ یہودی یقین نہیں کرتے تھے کہ وہ جی اٹھا اور آسمان پہ اٹھایا گیا، اور انہوں نے اس بات کو پھیلا بھی دیا تھا. تو یہ کہتا تھا کہ اب اس کے پیروکاروں کو بھی ختم کر دو. لیکن اس پہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے بات کروں گا ضرور آج کہ آپ اس کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ آج کی جو بات چیت ہے یہ بہتوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے اور سوچوں کو بدلنے کے لیے ہے. اور بہت سے لوگ، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس واقعہ سے زندگیاں متاثر ہوں گی، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے، اور یہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا. اس شخص نے ان کے آپ دیکھیں تو بعد میں یہاں جب نویں باب سے کمال کی کتاب سے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت سے خطوط اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ اتنا زیادہ مواد جو ہے ساؤل جو پالوس بنا، جس کو پالوس رسول بعد میں رسول کے عہدے تک ان کو ملا. کتنی بڑی انہوں نے تعلیمات کی باتیں کی ہیں، کتنے خطوط لکھے ہیں، کتنی کلیسیاں کام کی ہیں. ورلڈ گیم چینجر یہ بن گئے تھے. اور کیسے یہ بنے، اور آج بھی خدا بہت سے لوگوں کو جو ہے اسی طرح چننا چاہتا ہے. ضرور شیئر کریں اور دوسروں تک اس ساری بات چیت کو پہنچائیں. ڈاکٹر تحسین، ہم جب بات کر رہے ہیں آج کے اس ٹاپک پہ، یہ شخص جو ہے یہ اب ایک بڑے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلا ہے کہ میں مسیحوں کو، جیسے آج کل بھی ہم بہت سے دنیا کے ممالک میں دیکھ رہے ہیں کہ کرسچینٹی از دا موسٹ پرسیکیوٹڈ ریلیجن. دنیا کے آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، 80% پرسیکیوشن جو ہے وہ کرسچنز کے اوپر ہے، دنیا کی پرسیکیوشن ہے. اور یہ تب سے شروع ہوئی ہے، یہ وہ واقعہ ہے جب سے پرسیکیوشن شروع ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں، کلام بتاتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں اور دمشق کی راہ پہ جا رہے ہیں تاکہ دمشق میں جو ایماندار ہیں ان کو جو ہے جو سیریا کا اس وقت حصہ اور کیپٹل بھی غالباً تھا، اور وہاں پہ جا کے ان کو پکڑ کے واپس یروشلم میں لائے اور یہودی قانون کے مطابق ان کو سزا دے، ان کو مارے، ان کو ختم کریں، قتل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ جو تھا یہ خدا کی طرف سے، یہ میں اس کو پورے طور پہ سمجھتا ہوں کہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس راستے پہ انہیں ملنا تھا اور انہیں پکڑ کے ایک بہت بڑی ذمہ داری دینی تھی. اور وہ ذمہ داری ہم آگے جا کے بات کریں گے. پچھلی دفعہ ہمارے کالر نے بھی کہا تھا کہ یہ کلام جو تھا یسوع مسیح کا آنا تو صرف جو ہے یہودیوں کے لیے تھا، لیکن اسی میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہی نے کہا کہ میں نے اسے قوموں، بادشاہوں اور جو ہے
دنیا کے لوگوں کے لیے چنا ہے. آپ اس پہ بات کیجئے ضرور اور یہ تھوڑا سا واقعہ بھی آپ ضرور بیان کیجئے. جی میں بالکل شیئر کرتا ہوں. میرے ذہن میں جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیسے ساؤل کو خداوند نے, کیسے پالوس رسول کو خداوند نے چنا اور ایک ویژن دیکھا. ہم اس بات کے اوپر بات کریں اور ہمارے پروگرام کا ریزن بھی یہ ہے کہ ویژن اینڈ رویا اور خواب, ویژنز اینڈ ڈریمز. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ساؤل جو کہ اپنی اس دھن میں ہے اور اس نے یروشلم کے اندر بڑی تباہی مچائی, یروشلم کی جو کلیسیا تھی, یروشلمی کلیسیا, اور اس کی وجہ سے لوگ تتر بتر ہو گئے اور ان کا سارا آغاز جو ہے وہ اسٹیفنس کی شہادت سے ہوتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب اسٹیفنس کو شہید کیا جا رہا تھا, یہ چیپٹر 7 کے اینڈ پہ, تو ساؤل کے قتل, اس کے قتل پر راضی تھا اور اس کے پیروں پر انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے تھے. ساؤل 58 ورس آپ پڑھ لیجئے. تو لکھا ہوا ہے کہ وہ شہر سے باہر نکل کر اس کو سنسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام کے ایک جوان کے پاؤں پر رکھ دیے. اور یعنی کہ ساؤل اگریمنٹ میں تھا. یہ جو کپڑے رکھنے کی رسم تھی, یہ بیسیکلی سلسلہ یہ تھا کہ یعنی کہ جو کپڑے اس کے پیروں پر رکھتے تھے, جو اتھارٹی ہوتی تھی کہ جی ہم آپ کے پاؤں پہ رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور بیسیکلی یہاں پر ساؤل کی اتھارٹی کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیروں کے پاس کپڑے رکھے گئے, بیکاز وہ وہاں پر جو ریپرزینٹیشن دے رہا تھا وہ سردار کاہنوں کی اور فقیہوں کی, اور ایک یہودیوں کی جو جماعت ہے, جو ہیڈز ہوتے ہیں, ان کو سینہیڈرن کہا جاتا ہے, جو 70 بزرگوں کی جماعت ہوتی ہے. اور یہ بیسیکلی ساؤل اس کا حصہ بھی تھا اور نیکودیمس بھی اس کا حصہ تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ یوسف ارمتیہ, یہ اس طرح کے لوگ تھے اس کا حصہ, اور یہی مل کر فیصلے کرتے تھے. اور یسوع مسیح کے صلیب کے بارے میں بھی مقدمہ جب چلا تھا تو وہ سینہیڈرن کے سامنے لایا گیا تھا. یہاں پر ساؤل جو ہے وہ سینہیڈرن کی ریپرزینٹیشن کر رہا ہے. اور یہاں پر مجھے جو اچھی خوبصورت بات جو لگی, بھید کی لگ رہی تھی, کہ یہاں پر بھی ایک ویژن نظر آیا ہے, لیکن وہ ساؤل کو نہیں نظر آیا, وہ اسٹیفنس کو نظر آیا. لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسٹیفنس اتنا خدا کا بڑا خادم اور وہ اتنی جلدی خدا نے اس کو واپس بلا لیا, اٹھا لیا, تو اس کی خدمت ایک دم ابرپٹلی اینڈ ہوتی ہے, اور اتنا سب سے پہلا ایونجلسٹ, سب سے پہلا پاورفل ایونجلسٹ بائبل میں نظر آتا ہے. تو کیا ریزن ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیفنس کا آخری فروٹ جو تھا اسٹیفنس کی خدمت کا, وہ ساؤل تھا. کیونکہ جب وہ وہاں پر کھڑا ہے تو اسٹیفنس نے آنکھیں اٹھائیں, اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ سنسار کر رہے تھے اور دعا کرتا رہا, اور اس نے لکھا ہے کہ پچھلی ورس میں 55 میں کہ روح القدس سے مامور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خداوند کی طرف دینی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا, ابن آدم کو خدا کی دینی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. اور جب یہ بات کر رہا تھا ساؤل وہیں پہ اس کو دیکھ رہا تھا. فرق کیا تھا کہ ساؤل کی روحانی آنکھیں بند تھیں, نالج اس کے پاس بہت تھا, شریعت اس کے پاس بہت تھی, اس کے پاس پورے کلام کا اے سے زیڈ تک جو ہے نا وہ الفاظ تھے, اس کو عبرانی بھی سب کچھ وہ کامل تھا. اس نے کہا میں بے عیب تھا, لیکن ایک چیز سے قاصر تھا کہ روح. اور یہی بات ربینیکل جوڈائزم میں اور باقی خداوند کے فالوورز میں تھی, فرق تھی کہ they were led by the spirit. بالکل. Everybody else was led by the law. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ویژن سنا, یعنی کہ جو اسٹیفنس نے ویژن دیکھا اور وہ سن رہا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, لیکن وہ اس میں تبدیلی نہیں آئی. اور آگے جا کر اب بات کریں گے آگے جا کے جب ساؤل کی جو بنائی جاتی رہی اور کیسے آج بھی بہت سے لوگ جو ہے ان کی بینائی جو ہے اب وہ شاید وہ آنکھیں دنیاوی آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اسپرچولی بلائنڈ ہیں. ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے. ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا سا غالباً کوشچن ہی ہے یا کچھ کہا گیا ہمیں. تبیتا ڈیوس ہیں, گریٹنگ ان دا نیم جیزس نیم, گریٹ منسٹری, many people are blessed. پلیز پاسٹر صاحب گائیڈ us about rapture. تو میں اس لیے اس کو سوال لے بھی رہا ہوں یہ بات کہ ہمارے جو پروگرام اخیر زمانہ کے اوپر, اینڈ ٹائمز کے اوپر ہم نے کیے ہیں, اگر آپ ہمارے یوٹیوب پہ چلے جائیں چینل پہ, وہاں پہ یہ موجود ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ ایمان کا سفر پروگرام آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ریپچر کے اوپر بھی, اینڈ ٹائمز کے اوپر ہم نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے. وہ ضرور آپ کو وہاں پہ پروگرام ملے گا. ہم چھوٹے ہیڈنگز بھی دیتے ہیں, شاید اس میں بھی آپ کو ایزیلی اس کو مل جائے. اور اگر پورے پروگرام وہاں پہ اپلوڈڈ نہیں ہیں تو پھر آپ anointedtube.com پہ چلے جائیں, وہاں پہ یہ سارے پروگرام پورے وہاں پہ موجود ہیں, وہاں سے آپ کو یہ مل جائیں گے. آپ وہاں دیکھیے گا ضرور.
اور یہ ریپچر کے تعلق سے بھی ہم نے بتایا کہ کیسے شارٹلی میں کہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مسیح اپنی کلیسیا کو آخر زمانہ میں جو ہے جب وہ مصیبت کے دن آئیں گے اور جب اب وہ حال پہ مسیح آئے گا اور بہت مصیبت آئے گی تو مسیح اپنی کلیسیا کو اٹھا لے جائیں گے اور پھر جو اس کی دوسری آمد ہے اس پہ وہ کلیسیا ان کے ساتھ واپس جلالی بدنوں میں آئے گی. یہ سارا ہم نے بڑا تفصیلی پروگرام اس پہ کیا ہے. آپ ضرور اینڈ ٹائمز کے ہمارے پروگرامز کو دیکھیں. پروگرام نمبر IKS جو ہمارا ایمان کا سفر 217 آنورڈ یہ سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. پاسٹر تحسین آپ جب بات کر رہے تھے تو اس پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ اب سفر اب آئے ہم اس کو رویا کے ہم ٹچ کرتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جب جا رہا ہے اور یہ اکیلا نہیں جا رہا, اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک بہت بڑا دستہ اس کے ساتھ ہے. یہ کوئی بڑا ایک کام کرنے جا رہا ہے, پرسیکیوشن حکم نامہ لے کے جا رہا ہے اور وہ پکڑ کے لانا چاہ رہا ہے. تو ایک بڑے جو کہیں پولیس کہہ لیں یا فوج کہہ لیں یا جو بھی اس وقت ٹیم لے کے وہ جا رہا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم ایک بڑا نور لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا نور اس کے گردا گرد چمکا ہے اور اتنا زیادہ بڑا نور ہے کہ یہ کھڑا نہیں رہ سکا ہے اور لکھا ہے کہ یہ گر پڑا ہے. اور پھر اس کو ایک آواز آتی ہے, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اور یہ شخص جو ہے یہ جو ساؤل ہے یہ کہتا ہے کہ آئے خداوند, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. وہ جانتا ہے کہ اتنا بڑا نور آسمان سے چمکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں. یہ سر آپ اس کو پڑھ دیجئے تھوڑا سا یہ سارا کلام. جی بالکل. یہ اعمال کی کتاب ہے, بک آف ایکٹس, پریرتوں کے کام کرتوے. یہ 9th چیپٹر ہے اور اس کی ہم آیت نمبر 3 سے دیکھتے ہیں. لکھا کہ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ جگہ جگہ آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور آواز سنی, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس نے پوچھا, اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا, میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. تو مگر اٹھ شہر میں جا اور جو کچھ تجھے کرنا ہے وہ تجھ سے کہا جائے گا. جو آدمی اس کے ہمراہ تھے خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اسٹیفنس اور اس نے جو کہا کہ میں کس کو دیکھتا ہوں, مسیح یسوع کو خدا کے پاس کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. اور یہ وہ ایک بات ہے جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ باپ کے داہنے بیٹھ گیا, لیکن وہ اپنے اس پیارے شاگرد کو جو شہید کیا جا رہا ہے اس کے اعزاز میں کھڑا ہے, اس کو کھڑے ہو کے استقبال کرنے کھڑے ہیں. لیکن اب یہاں پہ جب یہ آواز آئی ہے ساؤل کو اور جب وہ اتنا نور چمکا ہے اور کہتا ہے وہ آواز میں کون, یسوع کو کہہ رہے ہیں میں یسوع ہوں, میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے. تو اب یہ وہ وقت ہے جو ساؤل جان گیا کہ یسوع مسیح زندہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس کے پہلا یہ موقع ہے اس کے جان لینے کا کہ وہ یسوع مسیح آسمان پر ہیں اور وہ زندہ ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے, جو سمجھتے ہیں کہ وہ دفنا دیے گئے تھے یا خدا نہیں ہے یا وہ خدا نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب یہ پریچنگ شروع کرتا ہے ساؤل تو کہتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. اور آپ ضرور اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے. میں ضرور اس پہ تھوڑا ٹچ کروں گا کیونکہ بات یہ ہے کہ یسوع کے بارے میں سن تو رکھا تھا لیکن ساؤل کا جو کیونکہ فریسی ہے تو قیامت پر, فرشتوں پر اور روح پر اور روحانی زندگی پر, ہیر آفٹر یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی پر وہ ایمان ضرور رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں. وہ خدا کا انکاری نہیں ہے لیکن وہ فنیٹک ہے اپنے اس مذہب کی ترویج کے بارے میں, اس مذہب کا یعنی کہ وہ جو ان کا طریقہ کار تھا ربینیکل طریقہ کار, اس کے معاملے میں وہ بہت فنیٹک ہوا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ جو طریق ہے یعنی مسیحی جس کو وہ ایک زمانے میں بدعتی سمجھتا تھا
اور اس کے بارے میں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اس واقعے کا ذکر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کرتا ہے، اور وہ جب وہ لوگوں سے شیئر کرتا ہے، پریچنگ کر رہا ہے، شیئرنگ کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنی گواہی بتاتا ہے، تو اس واقعے کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ یہاں پر بتاتا ہے اس واقعے کو. اور جس طریق کو وہ بدعت سمجھتا تھا، جس فرقے کو یعنی مسیحیت کو، اب اس کو سمجھ آئی ہے کہ یہ ایکچولی یہ جو نور چمکا ہے، کیونکہ اسے نور کا تو پتہ ہے، خدا کے بارے میں سن تو رکھا لیکن ایکسپیرینس نہیں تھا، اور جب اس کو ایکسپیرینس ہوا اس نور کا تو اس کو ریئلائز ہوا کہ ایکچولی یہ خدا کرسچن. یہاں پر میں ایکچولی یوٹیوب پر بہت ساری گواہی ہیں. ایک میں نام نہیں بتا سکتا لیکن ایک پرسنل بھی ہمارے بہت اچھے جاننے والے مسلم تھے بھائی، ان کی گواہی ہے کہ وہ حج کرنے گئے خانہ کعبہ میں، اور وہاں پر انہوں نے دعا کی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور بڑا دعا کرتے رہے، لیکن انہوں نے نور دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ نہیں، میں مسیح ہوں، یسوع ہوں، میں تجھے، کیونکہ اس کے دل میں جو تھی یہ بات تھی کہ میں سچے خدا کو. اور ایسی بہت ساری گواہیاں ہیں لوگوں کی جو دلیری کے ساتھ دے دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں دے پاتے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خداوند کو پکارا کہ اگر تو واقعی یسوع زندہ خدا ہے تو ہمیں دکھا. اور یہ جو ایک ہارڈ ہارٹیڈنس والا جو اسپیشلی جو لوگ آتے ہیں اس میں اس مائنڈ سیٹ سے، کیونکہ ساؤل بھی اس مائنڈ سیٹ میں تھا، تو ان کے لیے یہ ایک ایکسپیرینس ہے، اینڈ دیٹ ایکسپیرینس از اویلیبل ٹو ایوری بڈی جو یہ چاہتا ہے کہ خداوند کے جلال کو دیکھ سکے. اور لوگ جو ہیں اس بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سب کو کہ آپ آج بھی موقع ہے کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو دیٹ، ڈو اٹ ایز اے ٹیسٹ، اور آپ کہیں کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی بلیو کہ یو ول ہیو دیٹ ایکسپیرینس آف ساؤل، جو کہ تو یہاں پر ساؤل کا یہی ایکسپیرینس ہوا، اور یسوع نے اس کو کہا کہ میں وہی یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ ستا رہا ہے. اس میں ایک بات اور بڑی اہم اور بڑی ضروری یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ستانے والا جو ہے یسوع نے اس کو پکڑا ہے، اور اب وہ ستایا جانے والا ہے بعد میں، جو یسوع نے اس کو کہا بھی ہے کہ میری خاطر تجھے بہت سے دکھ اٹھانے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ انسان کو یہ سوچنا جاننا ہے. لیکن اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوال ہے. ہمارے بھائی محمد اسماعیل کہتے ہیں، میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں فرمایا تھا کہ کچھ راہیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے مگر ان کی انتہا میں موت ہے. اگر آج میں جناب مسیح کو قبول کر لوں اور پھر روز آخرت میں مجھے یہ پتہ چلے کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، تو مجھے کس طرح یہ 100% ضمانت دے سکتے ہیں کہ میرا فیصلہ غلط ہے یا درست؟ تو میرے بھائی اسماعیل، یہ کلام مقدس جو ہے نا، جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، اور بائبل جو ہے نا یہ سچائی کا کلام ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آپ کو صحافہ انبیاء میں یسوع مسیح کے تعلق سے 300 سے زیادہ جو ہے وہ نبوتیں ملیں گی کہ ایک شخص آئے گا، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور وہ کنواری مریم سے پیدا ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور آج سے 2000 سال پہلے ایسا ہی ہوا، اور وہ نبوتیں پوری ہوئیں. اور ان کی پیدائش پہ پھر سے یہ گواہیاں موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ فرشتوں نے آ کے گیت گائے، اور فرشتوں نے نوید دی، اور پھر مقدسہ مریم کو، جس کو آپ کا کلام بھی کہتا ہے کہ خدا کے روح نے اس پہ سایہ کیا، اور اس لیے آپ اس کو روح اللہ کہتے ہیں، تو وہ کنواری سے پیدا ہوئے. پھر نہ صرف کنواری سے پیدا ہوئے بلکہ انہوں نے وہ سب کام کیے جو صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے. خدا تخلیق کا کام کرتا ہے، انہوں نے تخلیق کے کام کیے. خدا انسان کو بنانے والا ہے. یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. سائنس نے بڑی کوششیں کر لی ہیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن وہ زندگی کو واپس نہیں لا سکتے. اور نہ صرف یسوع مسیح نے زندہ کیا بلکہ ان کے نام سے ان کے شاگردوں کا بھی ذکر ہے. آپ کلام میں دیکھیں، پطرس نے جو ہے جو طبیطہ کو جو ہے اس کو زندہ کیا،
اور बहुत से आजकल के दौर में भी बड़े बड़े काम यीशु नाम से हो रहे हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में खुद इस बात को देखा है कि जब मेरे पास बड़े बड़े तावीज़ों के असर वाले लोग और बदरूहों को गिरफ्तार लोग आते रहे, मैं यीशु के लहू को जब पुकारता था तो वो बदरूहें चीखे मारती, चीख चलाती और भाग जाती थी। ये है उसकी कुदरत। जिसमें ये कुदरत है वो खुद कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो कसरत की जिंदगी क्या है? वो कसरत की जिंदगी वही हमेशा की जिंदगी है जिसको यीशु मसीह देने के लिए आए, और वो आपके लिए भी आज मौजूद है। आपका फैसला अगर आप करेंगे तो आप यकीन रखें कि कभी भी ये फैसला गलत नहीं होगा। ये राह तंग जरूर है, इस राह में मुश्किलें हैं, लेकिन ये रास्ता आपको हमेशा की जिंदगी तक जरूर ले जाएगा। डॉक्टर तहसीन, आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो जरूर कीजिए। जी, इनका नाम क्या था ब्रदर का? इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल साहब। जी, मोहम्मद इस्माइल। आपको बस सिंपल एक देखें, बात ये होती है कि आपने जो सवाल किया उसमें सबसे जो की वर्ड था वो ये था कि रोज़े अदालत, यौम अदालत पर मेरा क्या होगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो दोनों के दावे हमारे सामने हैं। अगर आप यीशु मसीह की, जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, अगर आप अपने प्यारे नबी की बात करते हैं, दोनों के दावे के हवाले से एक तरफ दावा यह है कि मुझ पर दरूद भेजा जाए, मुझ पर पीस भेजा जाए, प्लीज़ गिव मी योर पीस। ठीक है ना, आई नीड योर प्रेयर्स। और आप दरूद भेजते भी हैं क्योंकि आपके भेजने से स्वाब पहुंचता है दूसरी शख्सियत को। तो और जब उनसे हम ये यानी कि ये बात डॉक्यूमेंटेड है इस्लाम के सारे सोर्सेज में भी, कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आखिरत में मेरी शिफात होगी, मैं यानी कि दुआ करूंगा आपके लिए, लेकिन मैं गारंटी जो है वो नहीं दे सकती। इवन कि उन्होंने अपनी बेटी को भी यही बताया था कि मैं गारंटी नहीं दे सकता। ऑन दी अदर साइड यीशु मसीह के जब हम दावे को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाप जिस तरह मुर्दों को उठाता है जिंदा करता है, इस तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है, क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। ठीक है ना, ताकि लोग बेटे की इज्जत करें। फिर यीशु ने कहा कि मैं जो मेरा कलाम सुनता है, मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, उस पर सजा का हुक्म नहीं बल्कि वो मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गया है। फिर खुदा ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो बाप की यही मर्जी है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा कर दूंगा। फिर यीशु ने कहा कि हमेशा के लिए तुम जिंदगी पालोगे और तुम में मौत नहीं आएगी। फिर यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जो है वो मैं वहां रहूं जहां बाप है और तुम भी मेरे साथ रहो। तो एक शख्स इतनी गारंटीज जिसके पास है, और वो साहिब, जैसे यही यहूदी प्रॉब्लम में आ गए थे ना कि ये तो साहिब इख्तियार की तरह बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं कि सारा कुछ यही ओन करता है, तो ऑब्वियसली वो खुदामंद थे, खुद खुदा थे। तो आपने अदालत का लफ्ज यूज किया, तो अब आप ये खुद सोच लें कि जो अदालत पे जब आप पहुंचेंगे तो एक तरफ आप ऐसे शख्स की गवाही या ऐसे शख्स की सिफारिश लेकर जाना चाहते हैं जो तख्ते अदालत पर नहीं है, लेकिन एक साइड पे आप उस शख्स के सामने हाजिर होंगे जिस पर आप ईमान रखते हैं, जैसे यीशु मसीह। तो जिस पर आप ईमान रखते हैं वही शख्स अदालत के तख्त पर बैठा है, तो फिर आप खुद सोचें कि आप बेटर ऑफ किस सिचुएशन में है। ठीक है ना, तो ये सोचना आपका काम है, क्योंकि यीशु मसीह तख्ते अदालत पर बैठकर पूरी दुनिया की अदालत करेंगे, लेकिन दूसरी सिचुएशन में आपको वास्ते और तरले देने पड़ेंगे। ठीक है ना, जो कि एक डिफरेंट सिचुएशन है, ऑब्वियसली उसमें आप की गारंटी बहुत कम हो जाती है। गॉड ब्लेस यू। या मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं आपके लिए कि देखें कौन सा नबी था, कौन सा पैगंबर था जो कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मौत पर फतह पाई। मौत पर किसने फतह पाई? कौन था जो मौत पर फतह पा के उसके बाद भी वो मिलता रहा, और वो कोई रूह में नहीं था, वो उनके साथ खाता रहा, उनको कहता रहा कि अपनी उंगलियां मेरे हाथों में डालो जहां कील ठोके गए थे, आप मेरी पसली में डालो जो छेदी गई थी। वो कौन था? वो एक ही है जिसकी कब्र आज भी खाली है, एक ही है जिसने कहा कि मैं कल, आज और बद तक यकसा हूं, एक ही है जिसने कहा मेरे पीछे चले आओ क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, एक ही है जो कहता है मैं तुम्हें उस हमेशा की जिंदगी तक ले जाने के लिए आया, एक ही है जो मेरे और आपका मसीहा है, और वो मुझे और आपको और कुल आलम को
पूरी हमेशा की जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आया। आप जरूर मुताला कीजिए। अगर आपको बाइबल चाहिए हमें लिखें, जिंदगी टीवी को लिखें, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे और आपको हम और भी इसकी गाइडेंस दे सकते हैं। पास्टर तसीन आगे बढ़ते हुए इस बात को देखते हुए, अब 7वीं आयत जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये सब चीजें जो है साउल ने देखी, लेकिन उसके साथियों ने सिर्फ सुना। वहां पे लिखा है कि सिर्फ जैसे साउल की सिचुएशन थी स्टिफनेस के टाइम, हाँ सिटाई पे, तो फिर भी मतलब कि ये एक बहुत बड़ी गवाही मौजूद है, क्योंकि उन्होंने सुना जरूर सब कुछ, और ये फिर उसके साथ साथ रहे, क्योंकि ये दमिश्क तक कौन लेके गया, यही लेके गए उन्हें आगे। फिर आगे हम देखते हैं कि जिस जगह ये गए वहां पे गए हैं, वहां पे से 3 दिन दुआ में ये बैठा रहा है, कुछ नहीं लिखा, खाया कुछ नहीं पिया। और फिर एक और रोया का जिक्र वहां पे नजर आता है, और वो एक यीशु मसीह के शागिर्द हननिया का जिक्र है जिसको हम देखते हैं। और वो जो है 10वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक हम इसको जब पढ़ते हैं देखते हैं तो वहां पे हमें नजर आता है कि हननिया को भी एक रोया दी गई है कि अब तू जा और जाके एक शख्स इस घर में है, शमाउन के घर में एक शख्स है, उसको ऊपर जाके तू हाथ रख ताकि उसकी आंखें खुल जाएं जी, उसकी आंखें खुल जाएं। और आज भी मैं इस बात को कहता हूं कि बहुतों की आंखें ये कलाम खोलता है, बहुतों की बंद आंखों को कलाम आज भी खोलता है। खादमों के वसीला से जब वो हाथ रखते हैं उसके उनके ज़हन खुल जाते हैं। लेकिन यहां पे जो मैं बात करना चाह रहा हूं, लिखा है वहां पे कि ये शख्स जो हननिया है उसने सुन रखा हुआ है कि भाई ये तो कत्ल करता है मसीहों को, ये तो मारता है मसीहों को। वो कहता है खुदावंद तू मुझे कहां भेज takes a lot of faith। हाँ जी, तो जुर्रत उसमें अभी नहीं आ रही, वो उस तरह नहीं कहा, लेकिन खुदावंद उसको जुर्रत देते हैं, कहते तू जा। और वहां पे एक और बात बहुत अहम है जो पिछली दफा हमारे भाई उस्मान ने सवाल किया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं इसको पढ़ देता हूं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको कहता है, मगर खुदावन ने उसे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल में मेरा नाम जाहिर करने के लिए मेरा चुना हुआ वसीला है। सो इसका जो सफर था ये खुदावंद की प्लानिंग में था कि ये ऐसे आएगा और ऐसे ये चुना जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े काम और मोजज़ात और बड़ी बड़ी इस शख्स ने, जो साउल से बाद में पालूस कहलाया और फिर रसूल बना। आप इसके ताल्लुक से जरूर बताइए। हाँ जी बिल्कुल। मैं इससे पहले कि 10वीं आयत को थोड़ा बयान करूं, इस पे थोड़ा सा मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि वो अंधा क्यों हो गया जब उसने जलाल देखा मसीह का। एक तो ऑब्वियसली क्योंकि एक तो मसीह के इतनी रोशनी को देखने के बाद ये हुआ, लेकिन यहाँ पर खुदावंद उसको एक मैसेज देना चाह रहे थे। इसमें एक भेद की बात थी, इसमें एक सीख थी जिसको समझना बड़ा जरूरी है। साउल, बाइबल में लिखा है, जब हम ज़बूर 119 पढ़ते हैं तो लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए, वो शरीयत के हवाले से, चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो बेसिकली वो कलाम मुकद्दस की बात हो रही है, लेकिन जो रबिनिकल तरीकाकार था उसको वो रोशनी, लाइट ऑफ द वे और लाइट ऑफ द वर्ल्ड समझता था। हालांकि हम देखते हैं कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। तो जिस चीज को वो रोशनी समझता था वो तारीकी थी, और इसीलिए खुदावंद ने उसको तारीकी दिखाई। उसको कहा कि एक्चुअली रोशनी यीशु से निकल रही थी, और जब उसने रोशनी को देखा और उसकी अपनी आंखों पे तारीकी छा गई, क्योंकि खुदावंद उसको उसकी वो हालत बताना चाह रहे थे कि ये बेसिकली तू जिस रोशनी कह रहा है वो रोशनी नहीं, वो तारीकी है, रोशनी मैं हूं। इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं खुरूज के साथ। एक्सोडस चैप्टर कूच, उसके चैप्टर हम देखते हैं 4 में, और उसमें जब जाते हैं तो मूसा ने भी, जब उनकी कन्वर्जन हो रही थी, मूसा को खुदावंद चुन रहे थे और वो लाइट को देख रहे थे, जलती हुई झाड़ी को देख रहे थे। तो खुदावंद ने बेसिकली जब उसको चुना तो मूसा ने कहा कि भाई मेरा तो यकीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना वो लूज कर चुका हुआ था हार्ट। तो लिखा है खुदावंद ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। तो जब लाठी जमीन पर डाली तो आगे से क्या बन गया? वो सांप बन गया। खुदावंद ने कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख, अपने कपड़ों के अंदर डाल, तो वो कोड़ से भर गया। तो एग्जैक्टली यही चीज थी कि मूसा ने लाठी को, उसी लाठी को जो बाद में यूज करता था समुद्र को 2 हिस्से करने के लिए, चट्टानों में से पानी निकालने, उसी लाठी से उस मिस्री को मारा था। मूसा ने
اسی ہاتھ سے جو کہ لیڈر کا ہاتھ تھا اس مصری کا قتل کیا تھا. تو موسیٰ کا جو انسانی طریقہ کار تھا, جو جسمانی طریقہ کار, انسانی سوچ, عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ایمان کی بجائے, وہ بیسیکلی خدا نے اس کو دکھایا کہ یہ لاٹھی لیڈر کی نہیں, تیرے ہاتھ میں موت کا ہرکارا ہے, یہ سانپ ہے تیرے ہاتھ میں, اور یہ جو ہاتھ جو ہے یہ پاک نہیں ہے, یہ کوڑ سے بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر خون ہے. تو یہاں پر یہی چیز, اور پھر خدا نے اس کی پھر لاٹھی کو جب اس نے واپس اٹھایا تو واپس لاٹھی بنی, یعنی کہ وہ ریورسل ہونا بڑا ضروری تھا اس چیز کا. تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ موسیٰ کو بھی اس سچویشن میں سے گزرنا پڑا اس سے پہلے کہ وہ لیڈ کر سکتا, اور یہاں پر ساؤل کو بھی ایگزیکٹلی سیم سچویشن میں سے گزرنا پڑا کہ جس کو تو نور کہہ رہا ہے وہ اندھا پن ہے. پہلے تیرے اندھے پن کا علاج روحانی اس کا ضروری ہے. جس طریق کو تو نور سمجھتا ہے وہ تاریکی ہے, اور جس طریق کو تو تاریکی سمجھ رہا ہے ایکچول میں نور وہ ہے. اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ میں نور سے بھرا ہوا تھا, لیکن یسوع ایکچول میں نور سے بھرا ہوا تھا. اور ایک اور بات ڈاکٹر تحسین اس میں دیکھیں ہم کہ اس کی جو دنیاوی آنکھیں تو بند ہوئیں, لیکن اس کی کیا تھی, روحانی آنکھیں کھل گئیں. اور جب اس کی روحانی آنکھیں کھل گئیں تو میں سوچتا ہوں کہ اس روحانی آنکھوں کے کھل جانے سے وہ ٹوٹلی بدل گیا. وہ کہتے ہیں نا, وہ شخص جو ایک اعلیٰ حکام سے, اعلیٰ ترین حکام سے اپنی وہ لے کے جا رہا ہے, حکم نامہ لے کے جا رہا ہے, مسیحوں کو قتل کرنے کا, اریسٹ کرنے کا, لے کے آنے کا حکم نامہ لے کے جا رہا ہے, اختیار اس کے پاس ہے, اور اب وہ خود جو ہے بے اختیار ہوا ہے, اور اب اس نے پکڑ لیا ہے جس کے سامنے دنیا کا کوئی اختیار نہیں چل سکتا ہے, اور اس کی آنکھیں ہی اس نے دنیاوی طور پہ بند کر دی, لیکن روحانی طور پہ اس نے کھول دی تاکہ وہ مسیح کو پہچان سکے کہ وہ واقعہ ہی خدا کا بیٹا دنیا میں آیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسیحی کے کہنے پہ ایک شاگرد اس کا آتا ہے اور وہ شاگرد اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے, اور وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے 15ویں آیت 17ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, یہاں پہ اسی نے مجھے بھیجا ہے. اب یہ حننیہ سے کہہ رہا ہے کہ اسی نے جس کو تو ستانے نکلا تھا. اب یہ بات پولس کو نے تو کسی نے اس کو نہیں بتائی نا. بالکل. اور وہ کہتا ہے جس بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے. اب ایک اور بہت بڑا گفٹ اسے دیا, ایک تو بینائی سے واپس لوٹائی جا رہی ہے, اس کی روحانی آنکھیں کھولنے کے بعد اس کی دنیاوی آنکھیں بھی اس کو لوٹائی جا رہی ہیں, اور پھر اس کو پاک روح کی قدرت سے بھر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دا بگیسٹ گفٹ ہی could have was to have the Holy Spirit. ورنہ تو وہ مر جاتا اسی طرح ہی, انہیں کاموں میں مر جاتا, رواجوں میں پھنسا رہ جاتا, اور آج وہ پاک روح سے بھر گیا ہے. اور جب پاک روح سے انسان بھر جاتا ہے تو اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ نکل پڑا اور جا کے وہ منادی کرنے لگا. اور وہ منادی والا اس کا جو شخص ہے, اور وہ لکھا ہے کہ 20ویں آیت کہتی ہے, اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اس کا مخالف ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اس کے شاگردوں کو, اب ٹیکنیکلی تو اس کے شاگرد جو تھے یا یسوع مسیح کے لوگوں کو ستایا جا رہا تھا, لیکن یسوع سے کہہ رہے تو مجھے ستاتا ہے. تو میں اس بات کو اس طرح بھی بڑا پازیٹو لیتا ہوں, اپنے خاص طور پہ ناظرین کے لیے بھی کہوں گا کہ اگر آج آپ ستائے جا رہے ہیں, اگر آج آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے, بڑی مصیبتوں میں, آپ مت سمجھے کہ یسوع مسیح کو فکر نہیں ہے, وہ نہیں جانتے. وہ آپ کی مشکلوں کو جانتے ہیں, وہ آپ کی پریشانیوں کو جانتے ہیں, اور وہ ضرور اس کے عوض میں آپ کو بھی اپنے پاک روح سے, اپنی قوت سے بھر کے اس ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جائیں گے. اور وہ ہمیشہ کی زندگی اس زندگی سے بہت اتم اور بڑا درجہ رکھتی ہے. آپ ضرور اس کے تعلق سے مزید بات کیجیے. بالکل. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی زبردست ایک چیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پولس رسول نے ایک تو اس کو میسج جیسے آپ نے بتایا کہ دیا کہ تو قوموں, بادشاہوں اور اسرائیل پر ظاہر کرنے کا وسیلہ ہے, لیکن ساتھ اس کو جو پیغام دیا کہ جو یہ تیرے تبدیل ہونے سے اور بھی ایسے ساؤل اتنے موجود ہیں دنیا میں جو ستاتے ہی رہیں گے, اور اب تجھے اس راہ پر چلنا ہے, تجھے ریسیونگ اینڈ پر ہونا ہے جیسے شاگردوں کو ہوا تھا. کیونکہ اوبیسلی سلسلہ بند تو نہیں ہوا نا, وہ تو 2000 سال سے چل ہی رہا ہے, مختلف طریقوں سے شیطان کام کر رہا ہے اور ابلیس کلیسیا کو ستاتا ہی رہا ہے. لیکن یہاں پر جو آپ نے گفٹ کی بات کی روح القدس کے والے سے,
اور پالوس نے اٹھ کر بپتسمہ لیا ہے. بپتسمہ میں اس پہ آنے والا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بپتسمے والا سین ہے. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ہم اگر ٹچ کریں, پھر آپ بھی جو اس کے بارے میں آپ نے رکھے ہیں پوائنٹس اس کو بتائیے گا کہ یہ بات پالوس نے ایز ایکسپیرینس پھر اپلائی کیا کہ جب وہ اپلوس سے ملتا ہے. لکھا ہے کہ یہ 18ویں باب میں اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس 18 میں لکھا ہے, اس کی 24ویں آیت میں اپلوس نامی یہودی سکندریہ کی پیدائش, خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا, اور لکھا ہے کہ وہ خداوند کی راہ میں تعلیم پائی تھی, جوش سے کلام کرتا تھا, یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا, لیکن صرف یوحنا کے بپتسمے یعنی پرانے بپتسموں سے واقف تھا. اور پالوس نے کہا کہ بھئی تم نے روح القدس پایا. اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں روح القدس نازل ہوا. تو اس نے کہا کہ تم نے بپتسمہ کب لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو یوحنا سے لیا, جو یوحنا استباغی سے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ اور کہتے نہیں. تو دین پالوس نے ان کو بپتسمہ دیا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بچپن میں لے لیے تھے, ہم نے تو نا سمجھی میں لے لیے تھے, اب دوبارہ کیسے لے؟ نہیں, یہاں پر یہ تھا کہ چونکہ سمجھ کے ساتھ نہیں لیا تو پھر وہاں پر سمجھ کے ساتھ لیا گیا. اور پالوس کا بھی یہی سین تھا کہ بپتسمے یہودیوں کے لیے نئے نہیں تھے, اس کو مکوا کہتے تھے عبرانی زبان میں, اور وہ یہودی ریچول جو کلینزنگ تھی تو وہ تو آلموسٹ ویکلی کرتے تھے, آلموسٹ ڈیلی کرتے تھے, اور جب بھی کوئی عید تہوار آتا تھا تو وہ بپتسمے لیتے تھے. یہ ان کی روٹین کا حصہ تھا. اور ہیکل میں جو پول تھے, اور یہ آج بھی سینیگاگز میں جائیں تو وہاں پہ بیپٹزمل پول بنے ہوئے ہیں. لیکن اس بپتسمے میں کیا فرق ہے کہ اب وہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے رہا ہے. اس کو اب یہ معلوم ہے کہ یہ جو بپتسمہ ہے وہ پرانے جتنے بھی وہ جو یہودی ربینیکل بیپٹزمز تھے ان سے ڈفرنٹ ہے, کیونکہ اس بپتسمے کے نتیجے میں اس کو روح القدس ملا ہے. یہ اس کو بلیورز بیپٹزم, کیونکہ اب وہ ایمان لے آیا ہے. ہاں جی بالکل. اب وہ ایمان لا کے یسوع مسیح کا شخصی تجربہ حاصل کر کے اس کے ساتھ ایک انکاؤنٹر ہو چکا ہے, اور وہ انکاؤنٹر ہونے کے بعد وہ مسیح کو جان گیا ہے. اور یہ بپتسمہ لینا جو یہ اعلانیہ اظہار کرنا ہے کہ اب میں مسیح کا شاگرد بن گیا ہوں, میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے, میں اس کی جماعت میں شامل ہو گیا ہوں. وہ اعلانیہ بتا رہا ہے, اس کو ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. اور میرا پورا ایمان ہے کہ اس کے ساتھ جتنی جماعت بھی گئی ہوئی تھی, جتنے اس کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے, اب وہ اس کے فالوور اور اس کے ساتھی بن کے اس کے ساتھ نکلے ہیں. اور لکھا ہے کہ پالوس اس کے بعد دنیا میں نکل گیا, اور دنیا میں اس نے جو ہے ہر طرح کے لوگوں کو, اور دیکھا کہ اس کے جو ہے بڑے بڑے معجزات اس کے وسیلہ سے ہوتے تھے, بڑے بڑے کام اس کے وسیلہ سے ہوتے تھے. تو میں اپنے بھائی اسماعیل کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس کے شاگردوں سے اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, جب اس کے شاگرد آج بھی آپ دیکھیں, آپ جائیں مسیحی کلیسیوں میں جو واقعی ایماندار اور جو واقعی خدا کے پورے طور پہ چلنے والی, اس کے ساتھ چلنے والی کلیسیاں ہیں, آپ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ خدا وہاں کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے, معجزات کرتا ہے, زندگیوں کو بدلتا ہے, تبدیل کرتا ہے. اور وہ آج بھی بہت سے سننے والوں کی زندگی بدلنے کے لیے اور ان کی روحانی آنکھ کو کھولنے کے لیے وہ آج بھی یہاں پہ موجود ہے. لیکن کیا آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہونے کے لیے ہی اس نے بپتسمہ لیا تھا. ساؤل نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, اس نے اپنے آپ کو بپتسمہ لینے کے لیے تیار کر کے پھر وہ بیٹھا نہیں رہا, پھر وہ نکل پڑا. اور آج آپ کو بھی نکلنے کی ضرورت ہے, اس پیغام کو لے کے جانے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی, آپ کے آنے والی نسلوں کی زندگی بدل جائے گی. بیسیکلی جیسے بھائی نے مجھے بھی وہ الفاظ قیامت اور عدالت کے میرے ذہن میں اٹک گئے ہیں. بھائی جتنے بھی اور بھی سن رہے ہیں, آپ کو قیامت, عدالت, خدا کی بادشاہی کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس دن کا انتظار بھی نہیں کرنے کی ضرورت. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ جب وہ دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا, یہ بات آپ اس جگہ پر اسی وقت ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ہمیشہ کی زندگی خدا کی بادشاہی کو, جب پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے. اب دیکھیں نا کہ پالوس رسول نے روح القدس کو ریسیو کیا اور خدا کی بادشاہی کے کام اور خدا کی بادشاہی کی چیزوں کو اسی وقت اپلائی کرنا شروع کر دیا. مردے زندے ہو رہے ہیں, بیمار شفا پاتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, اندھے دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور خدا کی بادشاہی کے کام کو. اچھا, بپتسموں میں بھی فرق ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا وہ کیا, یہ اس طرح کے لوگوں نے اپنے اپنے طریقہ کار بنائے ہوئے.
لیکن رول قدس کو بپتسمہ اگر پانا ہے نا، رول قدس کو یہ مین چیز ہے، رول قدس کو ریسیو کرنا، اس کے لیے مسیح پر ایمان لانا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہودیوں کے بھی اپنے بپتسمے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ شمعون جادوگر نے پترس کو اور یوحنا کو یہ آفر کی تھی، اس نے کہا تھا یہ تو رول قدس ملتا ہے، تو آفر نہیں کی، اس نے خریدنا چاہا تھا. ہاں پیسے دیے، پیسے دے کے کہا یہ مجھے بھی نعمت دو، اے والا گفٹ سانو بھی دو. تو پترس نے اس پر کتنی زیادہ اس کو برا بھلا کہا اور اس کو لعنت کی کہ یہ تو کیا بات کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے مسیح میں شامل ہونا، مسیح کو پہننا بڑا ضروری ہے، بپتسمہ لینا ضروری ہے اور مفت ہے. بالکل. اور یہاں پہ ایک خاص بات جو میں کو کہ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس میں بتائیے گا. اب دیکھیں یسوع مسیح کو کیوں جو ہے اس وقت مسلوب کیا گیا تھا؟ عدالت میں اس پہ الزام کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ خدا کا بیٹا اور خدا کے برابر بناتا ہے، اپنے آپ خدا کا بیٹا کہلاتا، اپنے آپ کو برابر اس کے بناتا ہے. اور اب یہاں پہ یہ شخص جو اس وقت اس فیصلے میں شامل تھا، وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے. لکھا ہے یہ 20ویں آیت میں، اور فوراً عبادت خانہ میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. یعنی کہ جس بات پہ اس کو صلیب دی گئی تھی وہ غلط تھی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ واقعی ہی خدا کا بیٹا تھا، ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ اس کو نہیں مانتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، بہت بڑی غلطی میں ہیں. اور پھر وہ بعد میں شاید ان کو اس کو تو موقع مل گیا، پتہ نہیں دنیا میں اور لوگوں کو ملے، لیکن خدا دے رہا ہے. آپ نے جو شروع میں بھی ایک بیچ میں بات کی تھی، اگر آپ چلے جائیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا آپ جائیں یوٹیوب پہ مور دین ڈریمز میں دیکھیں، اور وہاں پہ دیکھیں کہ خدا کیسے ان علاقوں میں، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیوں صرف ان مڈل ایسٹ کے اور دوسرے علاقوں میں ہی خدا جو ہے یا مسیح جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں ہمارے مسلم بھائیوں پہ، یہودیوں کے اوپر، کیونکہ ان جگہوں کے اوپر مسیحیت نہیں ہے، وہاں مسیحیت کی پرچار کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ کلیسیا قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ چرچز نہیں ہیں. تو پھر مسیح اپنے آپ کو خوابوں اور رویا کے وسیلہ سے ظاہر وہاں کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے ان جگہوں پہ خاص طور پہ یہ سارے مور دین ڈریمز. آپ دیکھیں وہاں پہ، آج میں اس کو دیکھ رہا تھا صبح اٹھ کے، اور میرے تھا دل میں کہ میں ایک آدھ ضرور کوئی ڈریم آج کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں، شو کریں، لیکن وہ اتنی زیادہ تھی اور اتنی لمبی ان کی اسٹوری اور زبردست سٹوریز تھی کہ پھر میں نے کہا اس پروگرام میں ان کو فٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ہم اگلے کسی پروگرام میں ضرور کریں گے. آپ ضرور اس پہ بات کیجئے. یسوع خدا کا بیٹا، جس پہ اس کو سزا ہوئی، جس پہ اس کو مصلوب کیا گیا، اسی کی یہ گواہی دیتا ہے. بالکل یہی بات تھی، اور یہی پرابلم فریسیوں کو ہوئی، کیونکہ ہم جب بک آف ایکٹس میں آگے جا کے پڑھتے ہیں چیپٹر 24 میں، اور فیلکس بہادر کے سامنے یہ بیسیکلی مقدمہ اب چل رہا ہے، اور حننیہ سردار کاہن اور بزرگ اور ترتلس نام ایک وکیل کو ساتھ لے کر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اور پولس کو عدالت کے سامنے پیش کر دیے. اور انہوں نے کہا کہ الزام لگا رہے تھے کہ ہم نے اس شخص کو مفسد یعنی فسادی اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدعتی فرقے کا سرگروہ پایا ہے، اور اس نے ہیکل کو ناپاک کرنے کی جرت کی. تو پولس اپنا جب آگے سے جو ڈیفنس دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اقرار میں کرتا ہوں کہ جس طریقے کو وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس پر سب میرا ایمان ہے. خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے یہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی. اور پھر آگے جا کر وہ مسیح کی گواہی دیتا ہے، اور فیلکس کو بھی گواہی دینا شروع کر دی. اتنا یہ یعنی کہ دلیر پولس ہو گیا. اور وہی بات آ گئی کہ وہ بتا رہا ہے بار بار کہ بھائی یہودیو، بھائی تم اسرائیلیو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو مسیح جس کو تم جس کا انکار کر رہے ہو، بیسیکلی یہی خداوند خدا ہے، یہی خدا کا بیٹا ہے. اور جس کانسیپٹ کو وہ بدعت یا جس کانسیپٹ کو وہ کفر سمجھتے تھے، جس کانسیپٹ کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بلیسفیمی ہے اور جس کی وجہ سے مسیح کو مار دیا گیا، وہی کانسیپٹ جو ہے وہ نجات کا باعث ہے. جیسے پولس نے پھر آگے جا کر کہا بھی کہ نجات جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک جو ہے صلیب کا پیغام وہ خدا کی قدرت ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم چھڑائے گئے ہیں، اسی کے وسیلہ سے ہم بچائے گئے ہیں. اور یہ بالکل یہ ایک ریڈیکل چینج ہے. اور وہ توبہ جو ہے، ریپینٹنس جو ہے، وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ 180 ڈگری سوئچ ہے. یعنی کہ آپ اگر نارتھ کی طرف جا رہے تھے تو اب آپ ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ویسٹ جا رہے تھے تو اب آپ ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں.
ایسے خداوند تبدیل کرتا ہے. اور لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا پلان سب کے لیے ہے. ریکگنائز کرنا اور اس پلان پر آمین کرنا اور اس پلان کے مطابق اپنے آپ کو خداوند کے اندر سبمٹ کر دینا, دیٹ واٹ میکس ساؤل پال ہے نا. ساؤل کو پولوس بنانے میں یہ چیز کارن ہے کہ اس نے آواز سن کے اگنور نہیں کیا. جیسے کلام کہتے ہیں نا کہ جے اج دے دن سب سن دے آواز یہوہ دی. تو آواز سنی, دیکھا, لیکن اس کے بعد وہ واپس اپنی راہ پر نہیں چلا گیا. اس نے پھر وہاں سے اپنی راہ کو تبدیل کر لیا اور ہمیشہ کی زندگی کی راہ پر چل پڑا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تسیم, تھینک یو ویری مچ. اور آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور ناظرین, ہم آپ کے لیے بھی خداوند کے شکر گزار ہیں. آپ جو میں دیکھتا ہوں بہت سے ہمیں لوگ فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میسج بھیج رہے ہیں, اور ہم آپ کے ان سارے میسیجز کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں. آپ ضرور شیئر کیا کہ یہ پروگرام, یہ بعد میں بھی پروگرام ہمارے سائٹس پہ موجود ہیں. ایمان کا سفر فیس بک پیج پہ بھی موجود ہوتا ہے, یوٹیوب پہ بھی موجود ہوتے ہیں. اس کو آپ ضرور شیئر کریں, اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور ہمیں بھیجا کریں, ہم اس کا ضرور آپ کو جواب دیں گے. لیکن ایک بات آج جو میں خاص کرنا چاہتا ہوں, حنانیہ کو یسوع مسیح نے بھیجا اور رویا دے کے بھیجا کہ جا اور تیرے ہاتھ رکھنے سے وہ بینائی پائے گا اور روح القدس سے بھر جائے گا. یہی پیغام خدا نے ہمیں دے کے آپ کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے, تاکہ ہم اس ایمان کے سفر کے پروگرام میں آپ کو اس جگہ تک لے جائیں جہاں خداوند ہمارا خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ جیسے ساؤل دمشق کی راہ پہ جاتا تھا, آپ نہ جانے کس راہ پہ جا رہے ہیں, نہ جانے آپ کس کو فالو کر رہے ہیں, نہ جانے آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں, نہ جانے آپ کس نبی کے پیروکار ہیں, لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ. اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہی ہے جو دانائی کا روح ہے, حکمت کا روح ہے. اسی کا پاک روح جب آپ کو ملے گا, جو دانائی کا روح, حکمت کا روح, قوت کا روح جو آپ میں بھر جائے گا, تو آپ اس راہ پہ چلیں گے جو واقعی ہی ہمیشہ کی زندگی کی راہ ہے. وہ دمشق کی راہ نہیں ہوگی, وہ مصیبتوں سے پریشانی جہاں ساؤل اٹھائی وہ راہ نہیں ہوگی, بلکہ اس پریشانی سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جانے والی راہ ہوگی. اور آج شاید وہ لوگ جو مسیحیت میں آتے ہیں ان کو مشکل اٹھانی پڑتی ہے. وہ ایسے ایسے ممالک میں جب یہ سٹوریز دیکھ رہا تھا مور دین ڈریمز میں, تو ان کے لیے بڑی مشکلیں ان ملکوں میں پیدا ہوتی رہی. لیکن اس دنیا میں تو ویسے بھی ہمیں مشکلوں میں سے گزرنا ہے, پریشانیاں ہمیں آ گھیر لیتی ہیں. لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی, وہ جو اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے, جو ایٹرنٹی جس کو ہم کہتے ہیں, جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس میں آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ کی ہلاکت میں جانا چاہتے ہیں یا ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جج کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا جج کے ساتھ ہوں گے؟ آپ جو جج کے سامنے ہے اس پہ عدالت ہوگی, لیکن جو اس کے ساتھ ہیں وہ تو اس کے ساتھی ہیں. اور یسوع مسیح نے جو ایک سوال آیا تھا ریپچر کے بارے میں, کہ وہ اپنے لوگوں کو, جو ایماندار لوگ ہیں, جو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو مر چکے ہوں گے, جو قبروں میں ہوں گے, وہ قبر میں سے اٹھا لیے جائیں گے, اور جو زندہ ہوں گے وہ آسمان میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے, یعنی یسوع مسیح کا استقبال کریں گے, اور پھر وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا, اور پھر وہ روز عدالت کے دن اس کے ساتھ آئیں گے, اور پھر وہ جلالی بدنوں میں آ کے یسوع مسیح کے ساتھ عدالت میں اس کے ساتھ ہوں گے. میں اسی کی بات کر رہا تھا. کیا آپ جج کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں یا آپ جج کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں, کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ آپ پہ عدالت کی جائے؟ یقیناً خداوند ہمارا خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہوں. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس جگہ پہ کھڑے ہوں, اس کے ساتھ ہوں, اور اس روحانی بدن میں ہوں, جلالی بدن میں ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اس کلام کے اوپر عمل کر سکیں. آمین. آمین.